अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, यूज़फुल इस्लामिक नॉलेज में आपका खैर मक़दम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले सबक में हमने वाव और या की जो इस्तिलाहात हैं, जैसे वाव मद्दा, वाव लीन, वाव मुतहर्रिक, इसी तरह या मद्दा, या लीन और या मुतहर्रिक को पढ़ा था। तो इनकी जो इस्तिलाहात थी, इन 6 की 6 इस्तिलाहात को हमने अच्छे से पढ़ा जाना और हमने ये भी जाना कि इनको किस तरह अदा किया जाता है, इनके क्या कवायद हैं, क्या ज़वाबित हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हमने पिछले सबक में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन शो हो रहा है, पहले जाकर वो वीडियो देखें। और इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे अलिफ और हमज़ा में फ़र्क, क्योंकि बहुत से हजरात हैं जो सवाल करते हैं कि अलिफ और हमज़ा में क्या फ़र्क है, अलिफ कैसा होता है, हमज़ा कैसा होता है, जबकि दोनों एक ही हैं। तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं कभी। तो इंशाल्लाह आज हम वही पढ़ेंगे कि अलिफ और हमज़ा कैसे होते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, इनको किस तरह से अदा किया जाए। तो नाज़रीन, आज हम यही पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं हमज़ा और अलिफ, हमज़ा और अलिफ। तो ये दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। पहले मैं इनके जो कवायद हैं वो 4 कवायद में लिख देता हूँ, उसके बाद हम उनको पढ़ेंगे। तो नाज़रीन, हमने अलिफ और हमज़ा के जो 4 कायदे आज पढ़ने हैं उनको हमने बोर्ड के ऊपर लिख दिया है। अब हमें इनको समझना है। तो आप गौर से इसे सुनें और समझें कि अलिफ और हमज़ा में जो फ़र्क है, यानी इनमें क्या क्या फ़र्क हैं। तो उनका जो पहला कायदा है, पहला फ़र्क है, वो क्या है? अलिफ हमेशा साकिन और बेझटके अदा होता है। जो अलिफ है ये हमेशा साकिन होता है और बिना झटके के अदा होता है। हमज़ा पर कभी ज़बर ज़ेर पेश होता है और कभी साकिन होता है और झटके से पढ़ा जाता है। तो पहला फ़र्क इनका क्या है कि जो अलिफ है ये हमेशा साकिन होता है, इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता। और जो हमज़ा है इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश होता है, लेकिन अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता और ये झटके से भी नहीं पढ़ा जाता। अलिफ जो है, जैसे हम कोई मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम करेंगे फ़ी जी दिहा, फ़ी जी दिहा। तो ये जो हा है, ये हा जो है ये अलिफ है, न कि ये हमज़ा है। ये अलिफ है, इसके ऊपर अभी कोई भी हरकत नहीं है। फ़ी जी दिहा, तो हा के बाद जो है अलिफ है, तो ये क्या है? बिना झटके के पढ़ा गया। लेकिन अगर हा के बाद हमज़ा होता तो ये पढ़ा जाता फ़ी जी दिहा, हा। तो लेकिन ये अलिफ है, ये बिना झटके के पढ़ा जाएगा, ये हो जाएगा फ़ी जी दी हा। तो यही मिसाल है। अब अगर इसके ऊपर हम ज़बर ज़ेर पेश कोई भी लगा दें अलिफ के ऊपर, तो ये अलिफ नहीं रहेगा, फिर वो हमज़ा कहलाएगा। तो अब हमने पढ़ा कि अलिफ और हमज़ा में जो पहला फ़र्क है वो क्या है कि अलिफ हमेशा साकिन और बेझटके अदा होता है। यह हमेशा साकिन होता है, यानी उसके ऊपर कोई हरकत नहीं आती, ज़बर ज़ेर पेश कोई भी इन में से कोई हरकत इस पर अलिफ पर नहीं आएगी। दूसरा फ़र्क क्या है कि ये झटके बिना झटके के अदा होता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा फ़ी जी दिहा, अब हा के बाद अलिफ जो हमने पढ़ा इसमें कोई झटका नहीं हुआ, जबकि अगर इसके बाद अगर हमज़ा होता तो हा होता, यहाँ पर झटका होता। अब कह रहे हैं कि हमज़ा में क्या है? हमज़ा पर कभी ज़बर ज़ेर पेश आता है। हमज़ा पर आप देखोगे कभी ज़बर होगा, कभी ज़ेर और कभी पेश, लेकिन अलिफ पर ऐसा कुछ नहीं आता। अगर अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश आएगा तो वो उस वक़्त हमज़ा कहलाएगा। जैसे हम देखेंगे व इज़ा कुरिअ। अब देखिए आप, यहाँ पे कुरिअ में हमज़ा है, तो हमज़ा के ऊपर ज़बर है। एक तो यहाँ झटका भी हुआ और इसके ऊपर हरकत भी आ गई। देखो अलिफ हमेशा साकिन होता है, अलिफ हमेशा साकिन है और बेझटके अदा होता है। फ़ी जी दिहा, यहाँ पर कोई झटका नहीं हुआ। हो गए ये 2 चीज़ें। अब आगे हमज़ा पर कभी ज़बर ज़ेर पेश होता है, ज़बर आ गया, इसी तरह ज़ेर भी आता है, पेश भी आता है, जैसे व इज़ा कुरिअ। और कभी साकिन होता है, हमज़ा कभी साकिन भी होता है, लेकिन जब हमज़ा साकिन हो उस वक़्त इसके ऊपर जज़म लिखा जाता है, लेकिन अलिफ के ऊपर जज़म नहीं लिखा जाता। ये आप जहन में बिठा लें। अगर आप चाहें तो इस तमाम को नोट भी कर लें, क्योंकि ये बहुत ही मुफीद और बहुत ही अहम सबक है। तो हमज़ा के ऊपर जज़म लिखा भी जाता है, जिस तरह बाकी हरकतें लिखी जाती हैं इस तरह हमज़ा के ऊपर जज़म लिखा जाता है, लेकिन अलिफ के ऊपर जज़म नहीं लिखा जाता। अगर अलिफ के ऊपर जज़म लिखा जाए तो उस वक्त वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा कहलाता है।
اور اس کے بعد ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. حمزہ جو ہے یہ جھٹکے سے بھی پڑھا جاتا ہے, جیسے وَإِذَا قُرِئَ, وَإِذَا قُرِئَ تو حمزہ کو جھٹکے سے پڑھا گیا. جب الف خالی ہو, یہ جو الف ہم نے لکھا ہے جب یہ خالی ہو تو یہ الف ہے. حمزہ کی شکل جو ہے یہ آپ نے دیکھی یہ ایسی ہے, لیکن کبھی حمزہ اس طرح کا بھی آتا ہے, الف کی طرح آتا ہے, لیکن اس کے اوپر زبر ہوگا یا زیر ہوگی یا پیش, کوئی بھی حرکت ہوگی اس وقت, یا جزم. تو ان حرکتوں میں سے کبھی بھی اگر کوئی بھی حرکت ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے, پھر وہ الف نہیں رہتا. جب وہ بنا ان کسی یعنی حرکات کسی بھی حرکات سے خالی ہو تب وہ الف ہے. کوئی بھی حرکت اوپر لگ گئی تو وہ حمزہ کہلا گیا. جس طرح یہ حمزہ ہے اسی طرح پھر یہ بھی حمزہ بن جاتا ہے. تو پہلا فرق آپ نے پڑھا کہ الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. الف کے اوپر سکون جو ہے جزم لکھا تو نہیں جاتا لیکن یہ ساکن ہی رہتا ہے. جیسے آپ یہاں دیکھیں الف ساکن ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح بے جھٹکے بھی ادا ہوا, فی جید ہا, حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے. آپ دیکھیں قُرِئَ میں حمزہ پر زبر ہے, اسی طرح زیر بھی آتا ہے, پیش بھی آتا ہے, اور کبھی ساکن بھی ہوتا ہے, اور یہ کبھی اس پر جزم بھی ہوتا ہے لکھا ہوا, اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. جھٹکے سے کیسے؟ وَإِذَا قُرِئَ, قُرِئَ, تو قُرِئَ میں جو حمزہ پڑھا گیا یہ جھٹکے سے ادا ہوا. وَإِذَا قُرِئَ ہو گیا پہلا فرق. دوسرا کیا ہے؟ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے, حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں. اسی مثال میں آپ دیکھ لیں کہ فی جیدہا میں الف ہے, الف سے پہلے زبر ہے. ہر جگہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر الف سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا. زیر پیش ان چیزوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں آئے گی, صرف زبر آئے گا. الف سے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے, یہ ہوا الف میں فرق. اور حمزہ میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں. جو قُرِئَ ہے اس سے پہلے تینوں حرکتیں آئیں گی, یعنی یہ جو چاہے یہ والا حمزہ ہو یا یہ والا حمزہ ہو, اس سے پہلے ہمیشہ کبھی زبر آئے گا, کبھی زیر آئے گی, کبھی پیش آئے گا, یعنی کوئی بھی حرکت اس سے پہلے آئے گی. لیکن جو الف ہے اس سے پہلے ہمیشہ زبر آئے گا. تو دوسری مثال کیا ہے؟ دوسرا فرق کیا ہے کہ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. جو الف ہے اس سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر ہوگا, زیر نہیں ہوگی. تو اب تیسرا فرق کیا ہے اس میں الف اور حمزہ میں؟ تیسرا فرق کیا ہے؟ الف شروع میں نہیں آتا, صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے. حمزہ شروع درمیان آخر تینوں جگہ آتا ہے. کہ جب ہم کہیں بھی آیت کے شروع میں یعنی لفظ کے شروع میں ہم الف لکھا ہوا دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں وہ الف نہیں ہوتا, وہ حمزہ ہوتا ہے. اس کے اوپر زبر زیر پیش تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت ضرور ہوگی جب وہ شروع میں آیا ہوگا الف. جیسا کہ یہاں ہے زبر زیر پیش میں سے اگر کوئی بھی حرکت اس پر ہوگی جب وہ شروع میں آئے گا تو مانو وہ حمزہ ہی ہے, وہ الف نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر حرکت آ گئی. تو کہتے ہیں کہ جو اس میں جو فرق ہے حمزہ اور الف میں وہ کیا ہے کہ الف شروع میں نہیں آتا, صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے. کہ یہ جو الف ہے یہ کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے بلکہ شروع میں نہیں آتا. جس طرح ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ فی جیدہا میں یہ آخر میں آیا ہے, فی جیدہا میں یہ آخر میں آیا ہے الف. اسی طرح کبھی لفظ کے درمیان میں آتا ہے تو اس وقت بھی یہ الف ہی ہوتا ہے اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش حرکتوں میں سے کوئی حرکت نہ ہو, لیکن شروع میں یہ کبھی نہیں آتا. بنسبت کس کے؟ کہ یہ جو حمزہ ہے حمزہ کے, کیونکہ حمزہ جو ہے یہ شروع میں بھی آتا ہے, درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے. اب آپ دیکھیں اذا وقب, اذا وقب, یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو شروع ہے اذا ہے تو یہ الف تو ہے لیکن اس کے اوپر جب زیر لگ گئی حرکت آ گئی تو یہ الف نہیں رہا, یہ حمزہ بن گیا. تو یہ شروع میں آ گیا حمزہ. حمزہ شروع میں بھی آتا ہے, درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے, لیکن الف جو ہے الف صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے, شروع میں یہ نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیں اگر ہم اس کو الف مان کے چلیں تو اس وقت یہ الف پڑھا نہیں جائے گا, لیکن اس کے نیچے جو ہے زیر ہے تو اب یہ الف نہیں رہا, اب یہ کیا بن گیا؟ حمزہ بن گیا. اس کے اوپر ہم نے شروع میں بھی پڑھا کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے. حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے. جب بھی الف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت لگ جائے تب وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے. آخری جو ہے فرق ان میں کیا ہے؟ الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا. الف کیا ہے؟ الف ساکن ہوتا ہے, جیسا کہ یہ ہے, یہ ساکن ہے, اس کے اوپر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا.
الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا، جیسے اور حروف ہیں کہ جب تک ان کے اوپر جزم لکھا نہ جائے ساکن نہیں کہلاتے۔ کہتے ہیں کہ الف جو ہے یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش یعنی کہ کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، مگر اس پر جزم بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس کے اوپر جزم بھی نہیں ہوتا، حرکات میں سے بھی کوئی حرکت اس کے اوپر نہیں ہوتی، یہ متحرک بھی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس پر کوئی جزم لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ ساکن ہی ہے۔ اب دیکھیں فی جید ہا، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر جزم ہے، اسی لیے ہم نے اس کو فی جید ہا پڑھا، ہا، لیکن اس کے اوپر جزم لکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں آگے جیسے اور حروف ہیں کہ جب تک ان کے اوپر جزم لکھا نہ جائے تو وہ ساکن نہیں کہلاتے، جیسے کہ اور حروف ہیں، حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف اگر ایسا ہو کہ جس کے اوپر جزم لکھا نہ جائے تو وہ ساکن نہیں کہلاتا، لیکن الف تب الف ہوگا جب کہ اس کے اوپر جزم لکھا نہ جائے، اگر الف کے اوپر جزم لکھ دیا تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن گیا۔ اور آگے کہتے ہیں اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ مان کے چلیں آپ یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر پیش لگا دو زبر زیر یا جزم، تو اب یہ خالی ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ الف خالی ہے، اس کے اوپر نہ جزم ہے نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کہلاتا ہے الف۔ جب الف کے اوپر جزم آ گئی تو وہ حمزہ بن گیا، زیر آ گئی تو حمزہ بن گیا، زبر بھی آیا حمزہ بن گیا، پیش بھی آیا حمزہ بن گیا، کوئی بھی حرکت آ گئی الف کے اوپر تو وہ اس وقت حمزہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے ان چاروں کو پڑھا، ہم پھر سے مختصر طور سے اس کو پڑھتے ہیں کہ الف اور حمزہ میں جو فرق ہے، فرق کرنے کے جو 4 قاعدے ہیں، 4 طریقہ سے فرق ان میں کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر لیکن جزم لکھا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت نہیں آتی۔ حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو جو الف ہے یہ ہمیشہ ساکن رہے گا، اس کے اوپر کوئی حرکت زبر زیر پیش نہیں آئے گی اور یہ بنا جھٹکے کے پڑھا جائے گا، جیسے ہم نے فی جید ہا میں پڑھا، ہا کا جو بعد ہا کے بعد جو الف ہے اس کو ہم نے بنا جھٹکے کے پڑھا تو یہ الف ہے۔ اور حمزہ میں کیا ہے؟ حمزہ پر زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں، جیسے شروع میں آپ دیکھ لیں یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ الف ہے، نہیں، یہ جو جس کے اوپر آگے نیچے زیر ہے یہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ ہے، لیکن اذا ذال کے بعد جو الف لکھا ہوا ہے یہ الف ہے، کیونکہ اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، لیکن پہلا والا حمزہ ہے۔ تو زبر زیر پیش ہوتا ہے، حمزہ پر زبر زیر پیش بھی ہوتا ہے اور کبھی ساکن بھی ہوتا ہے اور کبھی حمزہ ساکن بھی ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کے اوپر جزم لکھا ہوا ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے اذا اذا ای آگے نا اذا، یا جیسے ہم دوسری مثال پڑھی تھی وَإِذَا قُرِئَ، تو قُرِئَ میں جو ہو رہا ہے یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی جھٹکے سے پڑھا گیا۔ دوسرا فرق ہے الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں۔ جو الف ہوتا ہے یہ والا الف یہ تو خالی ہوگا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر ہمیشہ زبر ہوگا، جیسے کہ آپ اسی مثال میں دیکھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے تبھی یہ الف کہلاتا ہے، اور حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں۔ حمزہ سے پہلے جو ہے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آئیں گی، خالی اس سے پہلے زبر ہی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں آگے اس سے پہلے والے حرف پر صرف زبر آیا ہے اور یہ بھی جزم سے خالی ہے، نہ اس پہ کوئی حرکت ہے، تو یہ الف ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے زبر کے بجائے زبر نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور حرکت ہوتی اور اس کے اوپر جزم ہوتا یا اسی کے اوپر کوئی حرکت ہوتی تو یہ الف نہیں بلکہ حمزہ کہلاتا۔ فرق نمبر 3 کیا ہے؟ الف شروع میں نہیں آتا، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے۔ الف جو ہے یہ شروع میں نہیں آتا، کیونکہ جو حرف شروع میں آتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش لگتی ہے، لیکن اگر الف شروع میں آ گیا اور اس کے اوپر کوئی حرکت لگ گئی تو اس وقت وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ اذا وقب میں شروع میں الف ہی آیا تھا، آپ زیر مٹا دیں، شروع میں الف ہی آیا تھا، لیکن جو ہی یہ شروع میں آیا تو اس کے نیچے زیر لگا دی انہوں نے، تو اب یہ الف نہیں رہا، اب یہ حمزہ بن گیا۔ اسی لیے جو الف ہے یہ ہمیشہ بیچ میں اور درمیان آخر میں آتا ہے، درمیان اور آخر میں آتا ہے، کیونکہ
اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں لگانی ہوتی تب جا کے یہ الف بنتا ہے، لیکن اگر شروع میں آئے گا تو اس کے اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت لگانی ہوگی تب یہ حمزہ کہلائے گا۔ وہی کہتے ہیں کہ الف شروع میں نہیں آتا، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے، لیکن حمزہ شروع درمیان آخر تینوں جگہ آتا ہے، کیونکہ حمزہ کے اوپر حرکت لگتی ہے، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت جو ہے لگائی جاتی ہے، تو اس لیے جو حمزہ ہے یہ شروع درمیان آخر تینوں جگہ پر آتا ہے۔ اب ہے آخری، الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے یعنی ساکن ہوتا ہے، جیسے اس کو ہم نے پڑھا ہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے اوپر جزم ہے، اس لیے ہم اس کو ہا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہے تو یہ ساکن ہے لیکن اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا، جیسے فی جید ہا میں ہے کہ یہ ساکن ہے لیکن اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہے، اور لکھا ہوا نہیں ہوتا، جیسے اور حروف ہیں کہ جب تک ان کے اوپر جزم لکھا نہ جائے ساکن نہیں کہلاتے، لیکن اس کے بجائے جو دوسرے حروف ہیں، دوسرے حروف تہجی ہیں، اگر ہم ان کے اوپر جزم نہ لکھیں، جزم نہ لگائیں تو وہ ساکن نہیں کہلاتے، لیکن الف میں ایسا ہی ہے، الف کے اوپر جزم لکھنا نہیں ہے تب یہ الف کہلائے گا، اگر الف کے اوپر جزم لکھ دیا یعنی یہ ایسے الف کے اوپر جزم لگا دیا تو یہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ کہلاتے ہیں۔ اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے، اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یہی کہ اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو پھر وہ جزم لگنے سے الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہ تھے الف اور حمزہ میں فرق کرنے کے 4 اصول یعنی 4 قواعد تھے جن کو آپ نے پڑھا کہ اس میں کیا کس طرح سے فرق ہوتا ہے، 4 طریقے ہم نے وہ پڑھے، تو انشاءاللہ آپ ان کو اچھے سے جانیں گے، کیونکہ بہت سے حضرات ہیں جو الف کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں، حمزہ کو الف پڑھ لیتے ہیں، کہیں پہ وہ مطلب غلطی کر بیٹھتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں رہتا، بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ الف پڑھیں اس کو ہم یا حمزہ پڑھیں، تو اس لیے یہ الف اور حمزہ میں فرق ہے، اس کو آپ اچھے سے جانیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔